बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वशद कनश मार मर्ची की मरागश वशी सोबा उम्मीद कनश में वशता खुशतश में वशिश में खुशी बढ़ जावे बात मैं बलूच कौम में बलूच आगिर दम चागिरदानी और निश्तातियों की पाकिस्तान दर मुल्क हमारी वार वश बाता कुछ बशुगन जबातश महर वाद अगलो शादाब बाते अल्लाह पाक में जी रहा जुतालास बेका ओ अमा मर्दम के नादरा हाँ अल्लाह पाक है जुता सेहत तंदुरुस्ती नसीब बेका अमिश के मगो के अमा मर्दम परेशानी और जी रहानी तीन पानी कन क्या जी रहा भी जुतालास बेका आमीन आमीन सुम्मा आमीन मने वशी गोले चारों कने यकरंदी पदा वशी सुबह वशु सलाम अंजो के शुमजाने तमशु मेज़बान हुआ बलोच मर्ची हाजिरा शमेदीमा वती शमे वती दोस्तां के मरागश वशी सोबा गोले चारों का मुगशकियां के मनी अच्छा दिल बह गई के मर्ची माँ गोले चारों का नहीं वास्ता यक जो अस्ती सौती डेडिकेट बेकना चिया मुगशा के मनी गोले चारों का मनी दिल बोर्ड था गोले आया नहीं वास्ता मोशा यक अंचे माँ वती स्क्रीन वाले बाबजी गोशा के अंचो माये नगो के मनी गोले चारों का मनी दिल बोर्ड था गोला कोई अंची ही सौती प्ले बेका मनी गोले चारों का नहीं वास्ता
चारों का ये सौत तई ये दिल नजाना को तो छू लगे था ये सौत कई गई शुमारा मना जल्दी जल्दी कोश की और कमेंट सेक्शन में पूरे तो मना कमेंट बेकने पहुंचे था कि ये सौत कई चलो मुझे हमारा कमेंट भी दिया कि अमा जस्ती अमा ये सौत या मनी मरागा शताबियत का भी था और आई नाम शुमारा गुश्की और आई होती खूबसूरत आवाज़ है तो का जो सी सौत जाता तई ये दिल और बाज मगोशा के मगो के मनी दिल जो से मनी गोले चारों का बोलता मैं बाबता गोड़ा मनी चेगोशंती स्क्रीन वाला बाबा जी भी सौते लगे तही के दिल बिल्कुल रास्ते ये तही ये दिल नजाना गो तो छू लगे था मतलब एक मर्दों में एक अट्रैक्शन ही पई थी अंचो मना रास्ते होती गोले चारों का नहीं घुमा कि हम सो मपात काया वाबा छी तैयार बनेंदा इधर काया होती गोले चारों का नहीं मोगा पुत्रान करा अंचो शुमा भी सो बेसरा माला पात कायता मना चारता गोड़ा एक अट्रैक्शन ही अंचो शी के तही ये दिल नजाना गो तो छू लगे था गोले चारों का मगोशा की एक देखिए सौती बीवी मैंने गोले चारों का नहीं वास्ता और शुमा मैंने बोशता कि शुमे को जहाँ पसंदीदा सौती शुमारा दोस्त बई थी सिंगर को जहाँ मिश में पसंदीदा आए बिश में कमेंट करने लिख खुद करने था भला नू आदमी ते एक वंडू ब्रेक की सूरी ब्रेकअप मरागा शबर जा करें के मनी वशी गोले चारों का जो ब्रेक अच्छे पहला मैं शुमारे एक वशी सौत ही दिलगोश करें शुम सौत एंजॉय को बल्कि शुमा गोशिता की मर्ची पूरे की मरा गोशित को सौत लगे गैस जैसे पहले जो बीत के जब शुमे होस्ट था और शुमे वसे गेस्ट में भी कदी भी हाँ के मगोशा के वत मरती गोले चारों का नहीं मकमो क्विज करने की कमो सौत वगैरह कंपटीशन करने की भले गोले चारों का मर्ची के मरागा से गेस्ट मगोशा के पहले में मरागा से गेस्ट शुमा बेचारे थे कैमरे कम तर रही तो मरागा से गेस्ट नहीं मगा अगर शुमा पर जा रही थी कैमरे तर रही तो कम मरागा से गेस्ट है बिल्कुल हाँ शुमा मरागा से गेस्ट चाह रहे कि मैं गेस्ट कई और जो अस्सी गोले चारों को शुमारा गोशा के बलूचिस्तान वो गोशा माई वो दरो मर्दों वरन थी दौरसी बलूचिस्तान है अबीद भी गोशा के कजा मर्दों में जो यार माइक दोस्त सभी मनी होती है जिंदा रहे दोस्त भी सी फूड लवर्स गोशन थी कि आए नहीं तो कच्ची मन हो यकिया भले ये जो माई गेरक बयन थी ये चो बैशमा फिशरी नाम वैश खुता फिशरी भले चो कार कंती चे वड़ कार कंती और ए दूर से बाबता हमारा मर्ची की मरागशित को सरपदी मिली चिया के मैं मरागश गेस्ट सीईओ और फिशरी मर्ची के मरागशित का और जब आज का गौर मर्ची में फिशरी बाबत सरपदी धीरे चिया गोशा की ताज़ा मच्छी जो खाएँ थी फिशरिया छी और ये अलावा भी फिशरिया का लिए ताज़ा मच्छी नहीं आया उधर में वत भी वारे मच्छी गोशा के लाइव मच्छी शुमदीद के मैंने ये सीरी के और इसे बनी ने मना पे देते जोड़ बैठने थी और अमुदा शुमाई वार्त भी करने था मुझे सुबह माई नाम गिर गया मैंने दिल चुमान बह गई भले ब्या मर्ची की थी मरागशित का गफुतरान कनी फिशरी बाबू मन जो सरपदी नीस थी मन काली फिशरी घुमा उधर अच्छी फिश कहती माई वरा भले आज वो कार करती आइए अच्छी पॉलिसीज वगैरह बहनती आइए वर्कर्स कई अंडर और आए छो पे करती चे गोशंते प्रॉब्लम्स का आया कदी फिशरी के तो का चे क्राइसिस बहन दूर से बाबू मर्च में गपुत्रान करी पहला उमरती मरागशी गेस्ट वशत वो बेकने कि मैं मर्ची की मरागशित को शुमारा पेजश मायर नाम भी नको शुमार में मर्ची की मरागशी गेस्ट नामी फेरोज अली गाबा साहब में मर्ची की मरागशित का ब्या ये दिले जोलांकी अच्छी वशत करने में मर्ची की मरागशित का भले गा पिशी के गोले चालो का जब देखे चागिर दे मर्दों में मरागशित का कहते गुड़ाई वास से मरती मरागश उर्दू तो स्विच करना कभी भले दिला मेहर तो जब मनोती वशी गोले चारों का नहीं वासा का पुत आयनी को मगा पुत्रान करेगी भाई गोरश में वती मादरी जबान बलूची तक अब जना अंजो कि मैं शुमारा पहला भी कुछ शुमनी दिल पड़ता और शुमे वासम सौद भी लगे तई की दिल बयानी मोती मर्जी की मरागश स्टार्ट करी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पर आपकी आवाज़ और जो आप खांसी से लग नहीं रहा था कि आप ठीक होंगे। बस मौसम बहुत ख़राब है और इसी वजह से बस अचानक रात को समंदर गया तो वहाँ से वापस आया तो ये मुझे सर्दी पकड़ लिया। अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। बिल्कुल, तो यही है। मैं तो अपने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में भी जो है यही दुआएं करती हूँ कि मतलब
جو بھی ہے کوئی بھی بیماری ہے اللہ پاک جلدی اس کو صحت تندرستی نصیب عطا فرمائے، کیونکہ اور سب نے اپنا خیال رکھنا ہے، موسم بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے تو اس میں میں نے جو بلوچ میں باتیں کی آپ کو سمجھ آئی ہوں گی؟ کچھ آئی سمجھ بالکل، کیونکہ جو ہے فشری والوں کا تعلق بلوچستان سے ہی ہوتا ہے تو ان کو سب کچھ جو ہے سمجھ آتا ہوگا بلوچی. تو جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم سب سے پہلے فشری کے بارے میں جاننا چاہیں گے. فشری کس طرح سے کام کرتی ہے، کیا جو ہے کتنے ورکرز ہوتے ہیں؟ فشری میں مجھے 55 سال ہو گئے. آج میری ایج میں تاریخ ہے تو آج میں 70 سال کا ہو جاؤں گا. تو چھوٹا سا تھا، والد کا انتقال ہو گیا تو فشری کھاردر میں رہتا تھا تو وہاں سے فشری نزدیک تھی، تو ہر قسم کی محنت کی اور اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا. اللہ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے. فشری کو بہتر ہونا بہت ضروری ہے. ہم جب فشری ہوتے ہیں تو چونی اٹھنی پھینکتے تو سمندر کے اندر وہ نظر آ رہی ہوتی تھی چونی اٹھنی جاتی ہے. تو ابھی ہمارے 38 جو نالے جو وہ پورے سمندر میں گر رہے ہیں. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. یہ کارساز کے اندر میں بھی ممبر ہوا. کارساز کے اندر سے گندا پانی کو منرل واٹر بنا دیا ہے، اور صرف کرش کے وجہ سے. صرف کرش ڈالا ہے، گول پتھر ہے، کرش ہے، آگے کوئی 10 پودے لگا دیے اور 250-300 فٹ کا وہ راستہ ہے. تو جب پانی وہ جا کے گرتا ہے تو وہ پورا پیور سمجھو کوئی بدبو نہیں ہے. اور جہاں سے وہ ٹینک بنی ہوئی ہے پانی وہاں سے نکلتا ہے تو اتنی بدبو ہے، رومال دو بھی ڈالتے ہیں تو بدبو ختم نہیں ہوتی ہے. تو کوئی اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے. جو یہاں ہیڈ منسٹر حسینی صاحب تھے اس کے اوپر بہت بڑا کام کر رہے تھے، میں بھی وہ ٹیم کا حصہ تھا. اور اس کے بعد کرونا میں اللہ کو وہ پیارے ہو گئے. یا تو آج ہمارے نالے یا 38 نالے تیار ہو جاتے. ایک نالا کارساز ہے جو اس نے حسینی صاحب نے خود بنایا. ہیڈ منسٹر حسینی اپنے پورے بلوچستان کے کمانڈر ہوتے تھے اور ریٹائرمنٹ کے بعد بس یہی کام کر رہے تھے، اور اللہ اس کو جنت نصیب کرے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے سمندر کے اندر یہ پورے جو نالے کے پلاسٹک گندا چیزیں اس میں جا رہی ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو کوئی بڑا انویسٹمنٹ نہیں ہے جو اس کو نہیں کر رہے. تو میں یہ چاہوں گا یہ سمندر کو صاف کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں 100% جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، جو ویتنام کی $10 بلین کا ایکسپورٹ ہے، ہم 450 ملین میں رکے ہوئے. میں خود بھی ایک ڈائریکٹر تھا بلوچستان سے جو فشری ڈیولپمنٹ بورڈ کا. ہمیں شوکت عزیز نے 200 کروڑ روپے ہمیں فنڈ کیا تھے، ہم اس کے ڈائریکٹر بنے. ہمیں 500 ایکڑ زمین رئیسانی نے دی. ہمیں پسنی میں بھی دے رہے تھے، ہمیں اورماروں میں بھی زمین دے رہے تھے. ہمارے پاس پیسے بھی تھے، ہمارے پاس زمین بھی تھی، اور ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے. آج ہم زیادہ نہیں جاتے تو 4-5-2 بلین میں تو جا سکتے تھے. ہمارے پاس سمندر ہے، ہمارے پاس دریا ہے، ہمارے پاس کیش فارمنگ ہے، ہمارے پاس کریک ہے. تو یہ میں چاہتا ہوں کرنے کو بہت کچھ ہے ادھر، بہت کچھ ہم لوگ نے کھا لیا تھا. ہمارا تو والد بھی نہیں تھا، ہم نے کوئی شرم نہیں کی. ٹالی چلانے میں، برف کوٹنے میں محنت کی. اللہ نے ہمیں 5 فیکٹری میری ماشاءاللہ بلوچستان کے اندر ہے، 3 فیکٹری میری کراچی کے اندر ہے. ایک فش مل کی اس کی کیننگ کی فیکٹری ہے. ایک میں نے گلگت میں فیکٹری لگائی ہے جو بہت بڑے پیمانے میں کرائی. ابھی کہاں میرا فش اور کہاں گلگت کا فروٹ جو جیم بنتا ہے امزا میڈوز کے نام سے ہم نے وہ فیکٹری ادھر لگائی ہے، ہائی لینڈ گابا فوڈ کے نام سے. تو جب میں اتنا لکھا پڑھا بھی نہیں ہوں، اس کے باوجود میں بلوچستان میں کمپنیاں بنا سکتا ہوں، گلگت میں بنا سکتا ہوں. جب میرے پاس 200 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ ہوئے، میرے پاس زمینیں ہوئے، اس کے باوجود ہم کچھ نہیں کر سکے. تو وہ 200 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ وہ کیا کام ہوا آج دن تک، اس کا سوال کیا جاوے. میں تو 2 سال 1.5 سال رہا اور ریزائن کر کے نکلا باہر، کہ کسی کو نہیں پرواہ تھا. پیسے بھی ہوئے اور زمینیں بھی ہوئے اور ہمارے پاس ٹیکنالوجی بھی ہوئے. ہم خود USA کے اندر میں نے کینساس یونیورسٹی کی سرٹیفکیٹ لی ہے. ہم ایک ایک چیز سیکھ کے اس کی فیڈ کیسا بنتی ہے، اس کی کوالٹی کیسی بنتی ہے، سب کام کیا. ابھی آپ کا جو سوال کا جواب ہے فشری کے لیے، فشری کے اندر جو ہم ابھی یورپ بند ہے، ہمیں یورپین یونین نے بین کیا ہوا ہے. فشری کے اندر جب تک فشری ایک ہائیجین نہیں ہوگی، جو وہاں ہم لوگ جب ٹریننگ پر گئے تھے گورنمنٹ کے خرچے پہ گئے، ملیشیا بھی گئے، کوریا بھی گئے، تھائی لینڈ بھی آئے، فشری کو بھائی کس طرح سے اپ گریڈ کرے.
تو فشری کے اندر وہاں تو جو ٹپ میں مال رکھتے ہیں نا وہ بھی پائلٹ کے اوپر رکھنا ہے. ہمارا تو زمین میں مال پڑا ہوا ہے, جو ہمارے جوتے اس کے اوپر آ رہے ہیں, ہماری اٹالیا چل رہی ہے, ایک عجیب حالت ہے, کوئی تھوکے پھینک رہے. بالکل. تو فشری کو اپ گریڈ کرنے کی بہت ضرورت ہے, اور نہیں تو ہم آج یورپ بند ہیں, کل ہم پورے دنیا میں بین ہو جائیں گے. تو پلیز میری ریکویسٹ ہے, یہ ہزاروں لاکھوں آدمی کا روزگار ہے, اسی سے انسان پلتا ہے. نمبر 2, جو فشر مین ہمارے جو جس کو کرو کہتے ہیں یا خلاصی کہتے ہیں یا ناکوا کہتے ہیں, اس کے گھر چلے جائیں تو 2-4 گلاس پانی کے نہیں ملیں گے. 4 دن مال نہیں ہوتا تو اس کو نہیں ہوتے پیسے اس لوگوں کے پاس. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بیچارے سلیمانی چائے اور ڈبل روٹی کے ساتھ وہ اپنا گزارا کر رہے ہیں. تو کون اس کو ایجوکیشن دے گا, کون اس کو سمجھائے گا؟ جب فشر مین تو میرے حساب سے 100 کروڑ سے زیادہ کی کمیشن دیتے, تو وہ اسے فشر مین کو ایجوکیشن دی جائے. فشر مین کے ساتھ ایک اس طرح سے جو بھی فشر مین باہر جا رہے ہیں, 10 لوگ کے 15 لوگ کے, تو وہ ہر پی سی دیتے ہیں نا, الاؤ کرتے ہیں کسٹم سے اور ہاربر سے. تو یہ کوآپریٹو سوسائٹی کو بھی الاؤ ہونا چاہیے بھائی, یہ کوآپریٹو سوسائٹی بھی اس کا لے اور اس کا ٹریننگ کراوے. 8-10-15 آدمی کی ٹریننگ ہو جاوے تو جینین لوگ ہوئے. ایسی تو ٹریننگ 100-200 ہوئی ہے, باہر سے بندے بلا لیتے, برگر کھلا دیتے, خرچ بھی کر دیتے, اور کام زیرو. جو اصل جو بندے جاتے باہر, تو اس کو ایجوکیشن دینے کی ضرورت ہے. اور جو یہاں پرمیشن ہوتی ہے بھائی ایم ایس اے سے پرمیشن لے کے جاتے, تو ایم ایس اے کے اندر بھی پڑھے لکھے اچھے آفیسر ہوتے ہیں, تو وہ اس کو ایجوکیشن دے وے. جب کچھ غلطی کرے تو اس کو بولو بھائی یہ غلطی کی تو تم کو 15 دن پھر لانچ کی پی سی نہیں ملے گی, تو کچھ سزا بھی دو گے تو اس کو سمجھ میں آئے گی. پھر فشر مین کو اتنا بڑا خرچہ ہے, فشر مین کا اتنا بڑا خرچہ ہے, جو سر راشن ادھار ہے, ڈیزل ادھار ہے, آپ کا برف والا ادھار ہے, ٹالی والا ادھار ہے, مول والا ادھار ہے, بیپاری کا ادھار ہے. تو اس کو اصل رقم تو اس کے تو ہاتھ میں 60-70% بھی ہاتھ میں نہیں آتے. اور وہ بیچارہ جو اپنا خلاصی ہے, وہ گھر جائے گا, اس کو 2 مچھی چاہیے تو اپنی مچھی نہیں لے کے جا سکتا ہے. جب اس کا بیپاری 2 چھلا بانٹے گا, تو وہ تو جب جاتا ہے تو اس کو بھی احساس ہونا چاہیے بھائی میں کرو جاتا ہوں باہر, میری بیگم یا میرے بچے بولیں گے بھائی میرا چلو باپ آئے گا تو میرے لیے 2 مچھی بھی لے کے آئے گا. وہ بیچارے کو 2 مچھی لے کے جانے کی بھائی الاؤ نہیں ہے. تو فشری کی بہت بری حالت ہے. فشری کو بہتر کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. 3 سے 6 مہینے میں فشری ایک ہائیجین ہو سکتی ہے. جو اس کا مثال آپ کو دیکھنی ہے تو ایم ڈی کا آفس ہے فشری کی, اس میں وہ تصویر لگی ہوئی ہے, طیب نقوی صاحب تھے. اس ٹائم پر 3 مہینے یا 2 مہینے میں فشری کو ہائیجین کر دی تھی. اس میں مسئلے بھی بہت ہوئے تھے, سب کچھ ہوا تھا, اس کے باوجود اس لوگوں نے بہتر کر دیا. تو کوئی مشکل نہیں ہے فشری کو بہتر کرنا. جیسے کہ میرا ایک سوال ہے آپ سے, ابھی کچھ دنوں کی بات ہے یا کچھ ہفتوں کی بات ہے, پسنی سے جو پسنی کے ساحل سمندر پہ بلو ویل کا وہ ہوا تھا کہ بلو ویل جو پسنی کے ساحل پہ آئے تھے اور اسے جو ہے وہ چاقو سے چیر کر کے اسے ہلاک کیا گیا تھا, یہ کہا گیا تھا. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے, کیا یہ ایسا ہی ہوا ہے؟ اچھا, مجھے اس کا پورا نہیں پتہ ہے. کہنے کا مطلب ہے یہ ویل مل تو بہت ہے, جو ہمارا جیسے انگول سے باہر نکلے ہیں, یہ کراچی سے باہر نکلے ہیں, گوادر سے باہر نکلے, اس کو کھڈا کہتے ہیں. کھڈے کے اندر آپ چلے جائیں تو آپ کو دنیا کی ڈولفن ملے گی, ایک نہیں ہزاروں کے حساب سے. پھر اس طرح سے بڑی بڑی ویلیں بہت ہوتی ہے. تو اس کو یہی جو ہمارا جو گندا نالا ہے, وہ کدھر وہ پلاسٹک کھا لیتے, کدھر کیا کیوں, جو جہاں تو جو بھی پلاسٹک ہوتی ہے کھانا بھی پڑا ہوا ہے وہ سمجھتے وہ کھاتے. تو میری تو ایک ریکویسٹ ہوگی, یہ تو خیر دنیا کا ایک بڑا خزانہ ہے, 20-20 ٹن 40-40 ٹن کی مچھلیاں پڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ وہ 40 ٹن بھی اس کو کھانا دے رہا ہے. ابھی آپ سوچو نا, ایک مچھلی 20 ٹن کی ہوگی تو کتنا کھانا کھائے گی. اس طرح سے ہر ایک لابسٹر 40 لاکھ بچے دیتا ہے, وہ انڈے دیتا ہے. وہ آسٹریلیا کی مووی ہے, میں نے گوادر میں مووی دی ہوئی تھی, تو مجھے بتایا ہم اس کو بلوچی میں ڈپ کریں گے, فشرمین کو سمجھائیں گے. وہ مووی بھی میری گھما دی, اور وہ میرے پاس ابھی دوبارہ بولنا پڑے گا. تو مچھلی بھی لاکھوں بچے دیتی ہے, اور کمی نہیں ہے ہمارے پاس. جو فش ہے صرف سونمیانی ڈام کے اندر
یہ سارڈین اور لوور یہ آتی ہے، ایک ایک لانچ میں 40 50 ہزار کلو آتی ہے. آپ سوچو 1 کلو کے اندر 40 دانے 30 دانے 20 دانے ہوتے ہیں، تو 40,000 کلو یا 60,000 کلو یا 20,000 کلو کتنی کوانٹٹی ہوگی مچھی کی. تو اس کے اوپر کوئی سروے صحیح طرح سے سروے ہوئے اور صحیح طرح سے فشرمین پر کام ہوئے تو ہم $2-3 بلین میں پہنچنا کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. سر مجھے یہ بتائیں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ فشری کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، اس کو جو ہے سدھارنے کی ضرورت ہے. اگر فشری کی حالت ٹھیک ہوگی تو پاکستان کی معیشت میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ دیکھو نا، یہ ہمارے تو ایکسپورٹ جو ٹوٹل ایکسپورٹ پروڈکٹ ہے، تو اس کو ہم ڈے بائی ڈے بہتر کریں گے تو یہ ایکسپورٹ بڑھتی بھی چلے گا. ہمارے پاس ایسے ہی ڈالر کی کمی ہے. پھر جب $10 بلین وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں $2 بلین نہیں کر سکتے؟ بالکل. جب ہماری ڈیولپمنٹ بورڈ بھی ہے، ہمارے پاس فارمنگ بھی ہے، ہمارے پاس زمینیں بھی ہے، سمندر میں ہمارا جاتی بدین یہ ایریا چلے جائیں یا ڈام بام چلے، دنیا کی زمین پڑی ہوئی ہے. تو ہم آگے جا کے بہتر کام بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے. اس کے اندر سینئر صحیح طرح سے اس کے اوپر کام ہو گئے. جیسے اگر ہم ایکسپورٹ کی بات کریں تو ایسا نہیں ہوتا کہ پاکستان میں سب کچھ ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے اور پاکستانیوں کو ہی کچھ نہیں مل رہا. جیسے آپ نے کہا کہ ایک جو ہے فشر مین 2 مچھی بھی اپنے گھر نہیں لے جا سکتا. اگر ایکسپورٹ کا بہت رجحان بہت زیادہ ہو، اور جیسے اگر بولے کہ نا ایک مرتبہ اگر پیسے کی لت لگی، پیسے بہت زیادہ آ رہے ہیں تو بس وہی لت لگ جاتی ہے، ایکسپورٹ کرتے کرتے پاکستانیوں کو ہی کچھ نہ ملے. تو دیکھیں ہماری جو سی فوڈ ہے نا، وہ تو 100% میں سمجھتا ہوں 100% آپ نہیں تو 95% ہماری ایکسپورٹ ہی ہو رہی ہے. ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ ہے سی فوڈ. ہمارا جاپان، چائنا، کوریا، باقی بھی کنٹری جا رہی ہے. ابھی میں آپ کو ایک مثال دوں، 20,000 کلو 20 لاکھ کلو روز کی بولتے کھائی جاتی ہے اپنا تھائی لینڈ کے اندر. اسی طرح سے ملیشیا میں کھائی جاتی ہے. اور ہمارے پاس گوادر، جیونی، پسنی، وہاں فریش زندہ مچھی جو آدھا گھنٹہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ مچھی مار رہے ہوتے ہیں، اور وہ مچھی کی قیمت ہے 100 200 150 روپیہ. تو کیا ہم اپنے عوام کو نہیں کھلا سکتے؟ میں تو وہ فش کو کچی جب آتی ہے تو میں ایسا نکال کے اس کے آم کو کرتے ہیں تو اس سے میں فش کو وہ کھاتا ہوں. تو ہم اپنے غریب بھائیوں کو نہیں کھلا سکتے؟ جو مرغی 600 روپیہ کلو کی مرغی ہے، تو کیا یہ مچھی کو ہم اس کی صحیح طرح سے گورنمنٹ مارکیٹنگ کرے اور اس کو -40 میں فریز کر دے ہوئے اور -20 کے اندر اس کو بیچے تو غریب آدمی کو 200-250 روپے کی مچھی دے ہوئے. اور اسی طرح سے جو لوور ہے جس کو سارڈین کہتے ہیں، جس کا ہم گولیاں کھاتے ہیں، وہ 80 روپیہ 100 روپیہ کلو ہے. تو بھائی اس کو بھی ہم فریز کر دے ہوئے، چلو 100 روپیہ خرچہ آ گیا، 200 روپیہ کلو ہمیں غریب آدمی کو تو کھلا سکتے ہیں. کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. میں تو آج 55 سال مجھے ہو گئے فشری کے اندر، میں نہیں دیکھ رہا ہوں کوئی فشری کو کوئی اپ گریڈ کرنے والا آیا ہوگا. ڈے بائی ڈے فشری ہمیں خوبصورت فشری ملی تھی. کراچی فشری تو دنیا میں 10 جو ہاربر تھا اس میں ایک ہاربر فشری ہماری ہاربر تھی. وہ ہاربر کی آج حالت دیکھو گے تو آپ کو بہت افسوس ہوگا، بہت افسوس ہوگا. جو خوبصورت جیسے اگر ہم کرونا کی بات کریں تو کووڈ کے ٹائم جو ہے ایکسپورٹ اور امپورٹ کا سلسلہ جو ہے رک چکا تھا، بند ہو چکا تھا اس ٹائم. تو میں کہوں گی کہ میں نے ایسے فروٹس دیکھے نا کہ جو میں نے کبھی پاکستان میں نہیں دیکھے، کیونکہ وہ پاکستان کے ہی فروٹس تھے. اور میں کہوں گی کہ جب میں نے انار کا سائز دیکھا، میں نے بولا اتنا بڑا انار ہمارے پاکستان میں بھی موجود ہوتا ہے، کیونکہ وہ اچھی چیزیں باہر بھیجی جا رہی ہیں اور جو بچا کچھ مال ہو رہا ہے وہ ہمیں مل رہا ہے. اور اگر ہم باہر کے کنٹریز کے لوگ دیکھیں، وہاں پہ سوشل میڈیا پہ اگر ہم دیکھیں جو پاکستانی فروٹس وغیرہ کے نام پہ جو چیزیں آتی ہیں، باقاعدہ ان پہ لیبل ہوتا ہے، ٹیگ ہوتا ہے کہ پاکستان کی. میں تو حیران ہو جاتی ہوں، یہ چیزیں پاکستانیوں کو میسر نہیں ہیں، پر یہ چیزیں باہر کنٹری میں بھیجی جا رہی ہیں. تو جہاں پہ جو کام ہو رہا ہے پاکستان کی چیزیں تو ان کے عوام کو بھی دینی چاہیے نا یہ چیزیں. کیا آپ کو نہیں لگتا اگر ساری جیسے اگر ہم ایکسپورٹ کریں مچھلیاں وغیرہ تو عوام ایسے ہی بیٹھ جائے گی؟ میں تو بھائی اس معاملے میں بولوں گی، میں تو سی فوڈ لور ہوں. بالکل. میں آپ کو بتاؤں، جو فش ہم اپنے لوکل کو کھاتے نہیں ہے، لوکل جو دنیا کے اندر فش ایک بندہ 227 کلو فش کھاتا ہے، اور ہمارے پاس سال کے اندر ایک بندہ 2 کلو فش نہیں کھاتا ہے. تو اس کو تو آپ ایجوکیشن دو گے تو کھائیں گے نا بچے کو. ابھی کیا فش جو بھی بچہ کھاتا ہے تو اس کو کوالٹی نہیں مل رہی ہے. جب کوالٹی نہیں ہے تو بچہ تو کبھی فش کو ہاتھ ہی نہیں لگاتا ہے. اور جب فش کی کوالٹی ہوگی تو کوالٹی کا یہ آنکھ وائٹ ہونی چاہیے، لال گل ہونی چاہیے، اور نظر آتی ہے فریش ون.
تو وہ بچوں کو کھلاؤ. ہمارے پاس تو فش کی کمی نہیں ہے, ہمارے پاس لاکھوں ٹن مال آتا ہے. صرف ہم ابھی کبھی اپنا فش مل جو بنتی ہے, جو مرغی دانہ بنتا ہے, اس میں میں سمجھتا ہوں روز کی نہیں تو 20-30 لاکھ کلو مال آتا ہے. تو یہ سب فش مل میں جاتا ہے. تو یہی مچھلی جب جالے سے نکالتے تو زندہ ہوتی ہے, اس کو آئس کرنے کی ضرورت ہے, اس کو لوکل مارکیٹ کے اندر کھلانے. یہ تو گورنمنٹ کے کام ہے نا, جو اس طرح سے اس کو ایک اچھے طریقے سے اس کو ایک مارکیٹنگ کرے, ویکیوم پیک کرے, وہ کھاوے تو اس لوگوں کو پتہ چلے بھائی ہم نے کوئی ایک ہائیجین چیز کھائی ہے. تو کوئی مشکل نہیں ہے, ہم پاکستان کو بھی کھلا سکتے ہیں. مجھے بلکہ خود افسوس ہوتا ہے ہم کیوں ہمارے پاکستانی بھائیوں کو نہیں کھلاتے. جب $1 کے اندر یا 80 سینٹ کے اندر ایکسپورٹ کرتے ہیں, تو ہم تو یہ 80 سینٹ یا سے تو مرغی کئی گنا زیادہ مہنگی ہے. تو یہ بس بہت ضروری ہے, آپ بھی اسی کوشش کریں. یہ اپنا فش ہے وہ بچوں کی ایجوکیشن بھی بڑھاتی ہے. بالکل. میں نے بھی ابھی ایک اس کا پروجیکٹ لگایا ہوا فش کا, لوکل کے حساب سے. میں نے فش نگیٹ ہے, فش فنگر ہے, فش بسکٹ ہے, اس طرح سے شرمپ کے بسکٹ ہے, اسی طرح سے کریب کے شرمپ بسکٹ ہے, جیسا KNN جیسا ریڈی کوک آئٹم دیتا ہے. تو سیم فیکٹری میں نے یہاں منورہ صالح آباد میں لگائی ہے. تو میں آپ کو کچھ تصویریں بھی دوں گا, جو میری پاؤڈر ہے تو وہ بھی آپ دکھانا. اس ٹائپ کی ایسی 50 کمپنی جیسا KNN ہے, اس کو بھی فش رکھنی چاہیے. جو بھی ہماری لوکل فیکٹریاں اس کو یہ فش کا کرنا چاہیے. جب فش فریش ہوگی تو پتہ ہی نہیں چلے گا میں فش کھا رہا ہوں. بالکل. اگر ہم دیکھیں تو آج کل بہت سارے ایسے ریسٹورینٹ بن چکے ہیں, فشری میں بھی اس طرح کی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ آپ لائیو فش جو ہے کہیں کہ یہ والی مچھلی ہمیں فرائی کر کے دے دیں, ہمیں چاہیے. اور بچے بھی ان چیزوں میں انٹرسٹ لے رہے ہیں اور وہ جا کے کھا رہے ہیں. یہ پہلے تھا کہ وہ نہیں کھاتے تھے, اب انٹرسٹ لے رہے. سوشل میڈیا کی وجہ سے بلاگس بن رہی ہے, وہ جو ہے کہ یہ ہے اس کو اس طرح سے کھانا ہے. اور بہت سارے جو ہے فش کے, پہلے میں کہوں گی کہ اتنے سارے ریسیپیز نہیں تھے, اب آپ کو تو فش کے پاپ کارنس بھی مل رہے ہیں. وہ اس طرح کی چیزیں آ چکی ہیں, تو بچے بہت زیادہ انٹرسٹ دے رہے ہیں اس چیز میں. اور یہ بہت اچھی چیز ہے کہ نئے ریسیپیز جو ہے وہ آ رہی ہیں اس چیز میں, اور جو ہے بچوں کا بھی رجحان جا رہا ہے کہ ہم جو ہے یہ چیزیں کھائیں. جیسے سی فوڈ کی تو میں بہت شوقین ہوں اگر میں کہوں. اس کے علاوہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, جیسے سردیوں میں تو ویسے بھی جو ہے کھانے پینے کا مزاج ہی بدل جاتا ہے, ہاں, تو لوگ سی فوڈ کی طرف زیادہ آتے ہیں. تو سردیوں میں کیا ارننگ ہوتی ہے فشری کی, اس حوالے سے دیکھیں نا, میں آپ کو یہ بتاؤں گا. ہم لوگ جب اورمارو جاتے, گوادر جاتے, تو وہ فش کو کاٹتے اور لمک لگاتے, پھر لمک کو 10-15 منٹ رکھ کے اس کو دھو لیتے. آپ یقین کریں وہ آپ کوئی چیز نہیں لگا, کوئی مسالے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بچوں کو دیں, میرے ساتھ جو ہوتے ہیں نا, آپ یقین کرو ایک بندہ 1 کلو 1.5 کلو مچھلی کھا جاتا ہے, صرف لمک لگی ہوئی. وہ لمک بھی لگی ہوئی تو لمک کو دھو لیتے, بس پھر اس کو فرائی کرو, باربیکیو کرو. تو یہی ایجوکیشن دینے کی ضرورت ہے. کبھی آپ کو میں کبھی بھیجوں گا, آپ لوگ یہیں فرائی کر لینا, یہیں فرائی کرنا. آپ دیکھو گے اس کی کیا خوشبو ہے, اور آپ کھاؤ گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کوئی میں فش کھا رہا ہوں. تو فش کو جب کوالٹی نہیں ملتی ہے تو بچے بھی نہیں کھاتے. بہت لوگ میں دیکھا ہوں نہیں کھاتے فش, کیونکہ فش کی کوالٹی کی پہچان نہیں ہے. جس طرح آپ بولتے ہو بھائی اچھی باہر چلے جاتی ہے, بھائی یہاں بھی جو فش ہوتی ہے وہ فش کی صرف کوالٹی کو آنکھ دیکھنی ہے, لال گل دیکھنی ہے. یہ 2 چیز دیکھیں, بھائی آنکھ وائٹ ہے, تھوڑی بھی ریڈ ہوگی, سمجھو فش کے اندر یہ کوالٹی خراب ہو رہی ہے. تو میں تو چاہتا ہوں یہ فش کو ہم لوکل پورا, ابھی آپ گوادر میں, پسنی میں, لور جو یہ بولتے ہیں, ادھر لیجر بولتے ہیں. صبح کو بریک فاسٹ میں کھانے پر اس کا جو ہے تو چھوٹی سی فش ہے, وہ شوق سے کھاتے ہیں. بالکل. جیسا میر غفور ہے, وہ جب بھی ہوتا تھا بولتا ہے بھائی لیجر کھانی ہے. ابھی لیجر یہاں بولتے ہیں فش, سب فش مل میں جاتی ہے, جو ₹1 کلو یا کتنے میں, کیا 60-70 روپے کلو. پہلے تو 20 روپے کلو تھی, ابھی 60-70 روپے کی. پولٹری فارم کا ریٹ بڑھا تو زیادہ ہوا ہے. تو فشری کو ایجوکیشن دینے کی بہت ضرورت ہے. یہ لوگ جو فش مل کے بھی لاتے تو کم سے کم بھی 20-30% مال کو فریش کر کے لاوے, جو غریب آدمی کھا سکے اس کو. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ سردیوں کا سیزن ہوتا ہے, کہ سردیوں کا سیزن میں وہ کہتے ہیں کہ اس سیزن میں لوگ سی فوڈ کے بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں اور وہ سی فوڈ لینے بھی آتے ہیں. تو سردیوں میں فشری کی کیا ارننگ ہوتی ہے, کتنا حصہ ورکرز کی طرف جاتا ہے اس میں سے؟ فشری کا آپ کو میں بتاؤں, اگست, ستمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر کے بعد لینڈنگ کم ہوتی ہے. سردی لگتی ہے تو سردی کے بعد فش تھوڑی نیچے کم ہو جاتی ہے.
پھر جا کے مارچ اپریل مئی میں مچھلی زیادہ ہوتی ہے. میں کوئی 365 دن کے اندر 360 دن میں فش کھاتا ہوں. میرے ڈیلی ٹفن کے اندر میرا ایک رول بنتا ہے جس کے اندر سبزی ہوگی فش ہوگی, جس کے اندر بھنڈی ہوگی فش ہوگی, آلو پیاز ہوگا فش ہوگی, چنے ہوئیں گے تو فش ہوگی. تو میں ایک رول بیگم ڈیلی بنا کے دیتی ہے, کوئی 35 سال سے میں کھا رہا ہوں, میرا ٹفن بھی ساتھ ہوتا ہے. تو فش آپ بولے میں گرمی میں صرف سردی میں کھاؤں, گرمی سردی کھائیں, آپ کو اللہ کے حکم سے اچھی صحت فش دیتی ہے. اور اس کو مجھے اب 2 دن مرغی دے دیں یا 4 دن گوشت دے دیں, میں تنگ ہو جائے, نہیں کھا سکوں گا. میں 360 دن جب فش کھاتا ہوں تو مجھے اچھی لگتی ہوگی, میں کھاتا ہوں گا. بالکل. تو یہی چیزیں آپ کو عوام کو دکھانی, اور جو بھی میرے ساتھ وہ میرا رول کھاتا ہے تو وہ بھلے 10 سال پہلے بھی کھایا ہوگا تو آج بھی یاد کرتا ہے, اور باقاعدہ وہ آتا ہے بھائی کب اس کا رول مجھے ملے گا. تو کوئی سسٹم نہیں ہے. آلو پیاز بنانا کیا مشکل ہے, اس کے بیچ میں فش ڈال دینی ہے, ایک رول بنا دینا ہے, 4 پیس اس کے بنا دینا ہے. میں ایک کھاتا ہوں, 3 میرے ساتھ میرے جو بھی جس کی قسمت میں ہوتا ہے وہ کھاتے ہیں. وہ تھک رول ہوتا ہے. جی سوال ہے تو یہ میں نے فشری کی ارننگ کی بات کی کہ فشری کتنا کماتی ہے سردیوں کے دوران. ٹوٹل میرا سردی کے دوران نہیں ہے, مین جو کام ہوتا ہے زیادہ اگست دسمبر میں کم ہو جاتا ہے. اچھا. تو آپ اپنا یہ سوچیں ہمارا ایکسپورٹ کتنا ہے. اچھا. ہمارا ایکسپورٹ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں $450 ملین کا ہے. تو لوکل ہماری میں نہیں سمجھتا ہوں $50 ملین کھاتے ہوئیں گے, جو ہمارے لوکل اسے کچھ حساب بنا لیں. تو فش ہم نہیں کھاتے. کیوں نہیں کھاتے بھائی؟ ہم اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن دے ہوئے, ہم فش کو ہماری والدہ کو کھلاوے, ہمارے والد کو کھلاوے. جو بھی بزرگ ہے یہ وٹامن ہے, اور صرف کوالٹی نہیں ہے تو فش پھر نقصان بھی پہنچاتی ہے. آپ فش کو کوالٹی کھانی ہے, اور کوالٹی ہمیں ایجوکیشن دینی ہے. جب ایجوکیشن دینی ہے تو وہ پھر صحیح ہوگی. تو آپ پورے سال کا حساب کر سکتے ہو. لرننگ کا بھی اپ ڈاؤن چلتی ہے. بالکل. جو ہے یہ بہت صحیح بات کہی کہ ہمیں اپنے بچوں کو جو ہوتی ہے فش, اس کے حوالے سے جو ہے اویئرنیس دینی چاہیے کہ وہ کیا ہوتی ہے. اس میں جو ہے پروٹین پائی جاتی ہے, اس میں جو ہے ایک, اگر ہم کہتے ہیں نا, ایک بری چکنائی ہوتی ہے اور ایک اچھی چکنائی ہوتی ہے, اور ایک اچھی چکنائی جو ہے وہ مچھلیوں میں پائی جاتی ہے جو صحت کے لیے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے. خاص کر سردیوں میں جو ہے پروٹین کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. پروٹین کے لیے جو ہے ہم کیا کھاتے ہیں, انڈے کھاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ لیتے ہیں. تو بہترین وے یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ مچھلیاں کھلائیں جو جس میں پروٹین کی بہت زیادہ ہائی مقدار ہوتی ہے, اور جس میں نے پہلے بھی کہا کہ اس میں اچھی چکنائی بھی جو ہے وہ پائی جاتی ہے. بتائیں, مجھے لگتا ہے کہ بچے, جیسے آپ نے کہا کہ مچھلی کی آنکھ نہیں ہونی چاہیے, اس میں دل نہیں ہونا چاہیے, تو بچے اس چیز سے دور بھاگتے ہیں. بچے اس چیز سے, اس کی اسمیل سے بھی دور بھاگتے ہیں, کیونکہ مارکیٹس میں اگر ہم دیکھیں یا جو ہے گلی محلوں میں سائیکل کے اوپر جو آتے ہیں, ان فش لے کر جو آتے ہیں وہ بہت پرانی ہوتی ہے اور اس میں سے اسمیل بھی آ رہی ہوتی ہے. تو شاید ان اسمیل کی وجہ سے وہ کہیں کہ ہمیں یہ نہیں کھانا, کیونکہ ایک گن آتی ہے اس اسمیل سے. آپ سوچیں نا, میں جیسا بتا رہا ہوں یہ انڈین میکرل ہے, میں اس کو جیسا آم کو کیسا جوس نکالتے, اس طرح سے انڈین میکرل کا جوس نکالتا ہوں, اور وہ میں کچی کھا جاتا ہوں. کوئی اسمیل ہوگی تو میں کھاؤں گا. کیوں؟ ہم کوالٹی نہیں کھلا رہے. جب وہ کوالٹی فش ہوگی آپ کے پاس گوادر میں, جیونی میں, پسنی میں, اور مارو میں, کم سے کم بلوچستان میں تو آپ یہ اسٹارٹ کریں. تو یہ تو ہم لوکل کو کھلانا, یہ فش کو کوئی اسمائل نہیں ہوتی ہے. 0.1% بھی اسمائل آئے گی تو سمجھ مچھلی خراب ہے. فش جب تازی فش کھاؤ گے تو آپ کو اسمائل نہیں ملے گی, کبھی نہیں ہوگی. تو یہی میری بات ہے, اور میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو فش ہے یہ فشری سے یہ کہاں پہ جا رہی ہے. یہ عوام کو تو مل ہی نہیں رہی, عوام کو تو وہی مل رہی ہے جو ہے 3-4 دن پرانی ہو, جس میں سے اسمیل آ رہی ہے, اور بچے بھی انہی چیز سے دور بھاگ رہے ہیں کہ اس سے تو اسمیل آ رہی ہے, ہم یہ نہیں کھائیں گے. ابھی دیکھیں نا فش میں آپ کو پتا ہے, جیسا ہم لوگ فش لیتے ہیں اس کو چل کر کے -40 میں فریز کر دیتے ہیں. -40 میں فریز ہو جاتی ہے تو پھر اس کے کارٹن بھر کے -20 کے اندر اس کو مینٹین کرتے ہیں, جیسا ویئر ہاؤس ہو گیا. وہ پھر مچھلی آپ 18 مہینے تک بولتے ہیں اس کی لائف رہتی ہے, اس کا ٹمپریچر صحیح ہوگا. تو آپ کم سے کم یہی اس کو فریز کر دیں -40. ہمارے ٹوٹل گوادر فیکٹریاں ہیں, ادھر فیکٹریاں, ٹوٹل یہ -40 میں فریز ہوتا ہے. جو ہم جاپان بھی کھا رہا ہے, کوریا بھی کھا رہا ہے, چائنا بھی کھا رہا ہے, تو کوالٹی ہے تو کھا رہا ہے. اور 20-30 سال سے ہمارے باہر ہے,
جو ہم اچھی چیز بھیج رہے تو ہم سے لے رہے ہیں. تو فش آپ یہ بتا دیں بھائی, فش کے اندر بو آ گئی تو فش ختم ہو گئی. آپ نے کھایا بھی ایک مہک, معمولی بھی مہک 0.1% مہک آ گئی, فش پہلے سے خراب ہے. فش کو جیسا آپ نے لی اور اس کو لانچالا بھی اچھی سنبھالے, اور اس کے بعد کیوں ہمارے گوادر, پسنی, جیونی یا یہ سندھ کے اندر وہ جاتے دوپہر کو واپس آ جاتے, 2-3-4 گھنٹے کی کیچ ہوتی ہے. تو فش کے اندر اپنی بھی اتنی جان ہے, 6 گھنٹہ اپنی لائف کو وہ سنبھال سکتی ہے. اس کو چل کر دے ہوئے یا ادھری پکڑے, جیسا ابھی میں بولتا ہوں میں نے فش نگیٹ, فش بسکٹ, ہم سمندر کے اندر سے مال جو جیسا جالے سے نکلا اس کو ہم آئس کر دیتے. جب ادھری آئس ہو جاتی تو فش تو ہم نے ادھری روک دی, سنبھالی, اور پھر آ کے اس کو ہم نے اس کا قیمہ الگ کر دیا, کانٹا چمڑا الگ کر دیا. تو ایک چھوٹے سے چھوٹا بھی کانٹا اندر نہیں آ سکتا ہے اس کے. اور اس کو آپ نگیٹ بھی کھاتے ہو. کبھی کبھی شادی ہال کے اندر ہم نے اس کو انٹروڈیوس کیا, آپ یقین کریں پکتا تھا وہ, ایک بندہ 15-20 دانہ کھا لیتا تھا. تو ہم بولا کھانا شادی کے کھانا کھانا ہے آپ کو, پتہ نہیں کھانا نہیں, ابھی یہی فش کھانی ہے. تو جب اچھی لگتی ہے تو کھاتے ہیں نا. تو یہ میں آپ کو بھیجوں گا انشاءاللہ, آپ لوگ ضرور ٹرائی کرنا, اور یہ عوام کو بتانا بہت ضروری ہے بھائی. جب بالکل عوام کو ایک اور چیز بھی بتانی بہت ضروری ہے کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ مارکیٹوں میں جو فش وغیرہ ہوتی ہے اس سے اسمیل بھی آ رہی ہوتی ہے, اور وہاں جو ہے وہ جا نہیں پاتے یا وہ فش آ نہیں پاتے کہ ہم اس طرح کے جو ہے وہ مچھلیاں وغیرہ, ان مچھلیوں میں سے ہم کیسے انتخاب کریں, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ سب ایک جیسا ہی جو ہے مال بیچے. تو اس میں یہ ہے کہ ہم اس میں سے جو تازی مچھلی ہوتی ہے اس کا انتخاب کیسے کریں, کیا پہچان ہوتی ہے؟ یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا نا, اس کی آنکھ وائٹ ہونی چاہیے اور اس کی لال گل ہونی چاہیے, جو گل نکالتے ہیں. آنکھ وائٹ ہے اور لال گل ہے, آپ بالکل بے فکر ہو کہ 1% بھی اس کے اندر بو نہیں آئیں گے. وہ کوئی بھی فش ہو گئے, جس کی آنکھ لال ہو گئی, جس کی گل پیلا پن آ گیا یا وائٹ پن آ گیا, لال جیسا خون نکل رہا ہے گل کے اندر, آپ سمجھ لو فش کو آپ کھا لیں کوئی مسئلہ, اس کو لے کے فریز بھی کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. کیوں آپ لوگ, ہمارے جو گھر کا فریز ہے وہ -20 کا ہے, جو فش پکتی ہے -40 کے اندر. ابھی آپ کی تھوڑی سی فش ہے تو وہ -20 میں کوئی پرابلم نہیں ہے, رکھ سکتے ہو. اب ایک فریز کے اندر آپ بولو گے میں 10 کلو بھر دوں تو وہ فش سلو فریز ہوگی, کوئک فریز نہیں ہوگی, تو وہ فش کے اندر پھر اسمیل آ جائے گی. 1 کلو, آدھا کلو, 2 کلو آپ نے رکھ دی فریز کے اندر تو وہ انشاءاللہ ٹمپریچر برداشت کریں گے, اور 2-4-5 دن میں آپ لوگ کھا لو گے. ابھی آپ آج رکھا اور بولے سال کے بعد نکالو گا تو نہیں ہوگا, وہ پھر -40 ٹمپریچر چاہیے. تو سب سے بڑی بات ہے آنکھ اور گل, یہ آپ لوگوں کو پہچان ہے آپ کی فش کی, اس کے اوپر آپ لوگوں کو ضرور دھیان دینا چاہیے. بالکل, جیسے کہ سمندر میں صرف جو ہے مچھلیوں کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے جو ہے میں کہوں گی کہ جاندار ہیں جو بہت لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں. اگر ہم کریمپ کی بات کریں, ہم کھیکڑوں کی بات کریں, اور بہت سارے اگر میں کہوں گی کہ نایاب کیکڑے بھی ہوتے ہیں, بلو کلر کے کیکڑے ہوتے ہیں, تو ان کا کیا رجحان ہے, کیا وہ کراچی کے لوگ وہ چیزیں خریدتے ہیں؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. جس طرح سے میں نے بتایا لابسٹر کے اندر جو کیکٹ کہتے ہیں ہم, 40 لاکھ بچے ہوتے ہیں, 40 لاکھ, اور کس مشکل سے آ کے, جیسا مرغی کیسا آ کے انڈے میں بیٹھتی ہے, یہ پتھروں پر آ کے بیٹھتا ہے, پھر انڈے اپنا چھوڑتا ہے. یہ آسٹریلیا کی مووی ہے جس کے اندر دکھاتا ہے وہ 80 کلومیٹر جب بچے چھوڑتے ہیں تو 80 کلومیٹر چلتا ہے, پھر 80 کلومیٹر کے بعد کتنا اس میں راستے میں فش کھا جاتی ہے, کتنے اور جانور کھا جاتے ہیں. ابھی ہماری بدقسمتی دیکھیں, وہ جب لابسٹر یا کریب آ کے وہ انڈے پر بیٹھ کے وہ انڈا چھوڑنا ہے اس کو, اور ہم وہ فشر مین اس کو پکڑ لیتے ہیں جو انڈے سے بھرا ہوا ہے. ابھی آج انڈا چھوڑے یا 4 دن میں انڈا چھوڑے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ دنیا میں چلے جائیں, آپ کو ایک سائز دی ہوئی ہے, بھائی یہ سائز کے چھوٹا ہوگا تو آپ پکڑ نہیں سکتے ہو, انڈے والا تو پکڑ ہی نہیں سکتے ہو. اور یہاں پورے بلوچستان کے اندر, پورے کراچی کے اندر, پورے سمندر کے اندر ہمارے پاس کریب بھی بہت ہوتا تھا, لابسٹر بھی بہت ہوتا تھا, ایک کوانٹٹی میں. اب ہر جگہ کوانٹٹی میں, آہستہ آہستہ نسل ختم ہو رہی ہے. جیسا یہ ہاکس بے میں مبارک ولیج پر آپ کا بٹ کھوری ہے, جہاں پورا پاپلیٹ کا ایک ٹنوں کے ساتھ پاپلیٹ نکلتا تھا, کہاں گئی پاپلیٹ, پلہ کہاں گئی. تو کوئی فشری کے اندر نہ ماں ہے نہ باپ ہے فشری کا. جب ماں باپ بنیں گے تو فشری بہتر ہوگی. بالکل.
تو یہی چیز ہے. اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے کبھی کبھی میں ویڈیوز دیکھتی ہوں نا فشری کی, تو وہاں پہ کہ جو ہے بہت ہی نایاب جو ہے مچھی آ گئی, اب تو اس کی پتہ نہیں کتنے کتنے لاکھوں میں وہ سیل ہو رہی ہے. اس کا کیا ماجرا ہے؟ یہ چیز تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مطلب ایک فش آئی ہے, اب یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے یا کچھ ہے تو اس کی بولی لگ جاتی ہے اتنے لاکھ میں گئی ہے, اتنے ہزار میں گئی ہے. اس حوالے سے بتا دیں. یہ ہوتا ہے سوا مچھی کہتے ہیں اس کو. تو اس کے اندر فش کے اندر ایک پھوٹا نکلتا ہے, اس کے پیٹ کے اندر ایک پھوٹا وائٹ کلر کا ہوتا ہے. وہ چائنا اس کے کوئی بھی میڈیسن کے لیے وہ اس کے کام ہو رہا ہے. وہ ہم لوگ تو ہمیں یاد ہے, ہم گوادر بس جینی کے اندر سالن میں ڈال کے وہ پھوٹا کھاتے تھے, اور کھاتے تھے تو گلے کے نیچے اتر جاتا تھا, اچھا لگتا تھا فش کے ساتھ. تو آج وہ پھوٹا بولتے ہیں بھائی 4 لاکھ روپے کلو, 5 لاکھ روپے کلو پھوٹا ہے. فش کی اتنی قیمت نہیں ہے. فش زیادہ سے زیادہ جاتی ہوگی تو 2000 روپے کلو چلے جائیں گی. اصل وہ پھوٹا ہے جو نر پھوٹا ہوتا ہے, وہ سائز بھی بڑی ہوتی ہے, تو وہ 4-5 لاکھ روپے کلو بولتے ہیں وہ پھوٹا ہے, اور ٹوٹل چائنا لے رہا ہے. اور وہ جس کو بھی مل جاتا تو یہاں سے نکلتا تو اللہ اکبر کر کے بھائی مجھے سوا مل جاتا. تو میں پہلے تو فشری کے اندر یہ ہمارے ٹائم پر تو یہ حالت تھی, فشری میں کوئی جوتا پہن کے شپ میں نہیں چڑھ سکتا تھا. جب یہ سب کے سب نماز پڑھتے تھے, سب نکلتے تھے تو اللہ اکبر کا ایک نعرہ لگا کے نکلتے تھے. آج بھی ڈام میں آپ دیکھو تو جو بھی لانچ نکلیں گی تو وہ اللہ اکبر کر کے نکلیں گی. تو اللہ کا نام تو سب سے بڑا ہے, پھر اللہ روزی بھی دیتا ہے. اور اس ٹائم پر آتے تھے تو اتنا فریش کوالٹی لاتے تھے, خود مال کا برف چڑھاتے تھے, خود مال اتارتے تھے. ابھی تو اتارنے والے دوسرے, برف چڑھانے والے دوسرے. جب آپ نے اپنا مال لگایا تو دوسرے کو کیسا احساس ہوگا, کیسا وہ مال کو جھینگا ہے تو کس کا دم ٹوٹ گئی, کس کا سر ٹوٹ گیا, تو وہ پرائز تو نہیں ملے گی. یہ بھی ایجوکیشن دینے کی ضرورت ہے بھائی. جب آپ محنت کے لیے جا رہے ہو تو اپنا برف خود چڑھاؤ, اپنا راشن خود چڑھاؤ, اپنا مال خود اتارو, پھر اللہ برکت دینے والا ہے. تو یہ کوئی اس لوگ کو یہ بتانے والے نہیں ہے. جب بھی اس کو ٹریننگ دے ہوئے اس کے اندر یہ سب چیزیں ڈالے, کیسا مال لگانا ہے. کہ ہمارا مال بھی جو ہے سی واٹر ہے, برف ہے, فریش واٹر کی ہے. تو اس کو مال کو میں 20-25 سال سے ابھی تو وہ تھیلیوں کے اندر مال ڈالے. بھائی آپ اس کو مال کو چلو تھیلی میں بھی ڈالے بہتر ہے. آپ مال کو سیدھا لگاؤ, ایک شیٹ ڈال دو پتلی سی, پھر برف لگا دو, پھر شیٹ ڈال دو, پھر مال ڈال دو, پھر شیٹ ڈال دو, پھر برف لگا دو. تو مال ایک دوسرے میں برف میں چپکے گا بھی نہیں, اور کوالٹی اس سے کئی گنا زیادہ بہتر رہتی ہے. ڈھارے کو برف ٹچ کرتا ہے تو وہ کوالٹی کے اندر بہتر, پھر کدھر زیادہ مال ہے کدھر کم مال ہے. یہ سب کوئی مشکل کام نہیں ہے, یہ ہم سمجھا سکتے جو بھی ٹریننگ لینے والا ہوگا. بالکل بالکل. بہت بہت شکریہ آپ کا, ہمارے پروگرام میں آئے. ہمارے پروگرام کا ٹائم خیر سے ختم ہوا, مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا. بہت بہت شکریہ آپ کا. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے کہ فیروز صاحب نے ہمیں کہا کہ فشری کی حالت جو ہے اس وقت خراب ہو چکی ہے, اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے. تو اس میں میں کہوں گی کہ اس کو بگاڑنے میں ہاتھ ہمارا ہی ہے. جب ہم سی سائڈ جاتے ہیں وہاں پہ کچھ بھی ہوتا ہے, ہم کچھ بھی کھا رہے ہوتے ہیں, اگر ہم نے آئس کریم کھائی, ہم کوئی بھی ایسی چیز لے کے جاتے ہیں جو ہے پلاسٹک کی ہو, ہم اس کو جو ہے دریا میں ہی ایسے بہا دیتے ہیں. بہت سارا کچرا جو ہے دریا میں چلا جاتا ہے, اس کی وجہ سے جو ہے فشریز کو بھی بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو ہے پانی, سمندر, یہ سمندر کے جو آب حیات ہوتے ہیں, یہ سب اللہ کی نعمت ہے. اور نعمت کے ساتھ اس طرح بالکل بھی نہ کرے. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اللہ پاک نے ہمیں جو ہے نعمت سے نوازا ہے, اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے وہ ہم سے چھن جائے گی. تو بجائے وہ ہم سے چھن جائے, ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. ابھی بھی ٹائم دور نہیں ہے. ہم یہ بولتے کہ سبھی ڈالیں کچرا, سبھی یہ کریں, ایک کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. کوئی ایک اگر یہ سوچے کہ میں نہیں کروں گا, میں یہ نہیں کروں گی, تو بہت سارے ایک لوگ جو ہیں وہ یہی سوچیں گے, اور کافی حد تک جو ہے یہ چیز کم ہو سکتی ہے. گولے چاروں کا منی مراغا شواد حلاس بتا نوش ہمارے دیکھو تی ہوسٹر اجازت. اچھا دعاؤں کو تی مراغا اسٹارٹ کرو, دعاؤں کو تی مراغا شملاس کرنی. وش پہ باتیں, خوش پہ شکرن سے باتیں. السلام علیکم. اللہ نگہبان, اللہ میں یارے.